अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार। आप देख रहे हैं दर पर्दा। आज तारीख लिखी जा रही है और इस तारीख का मरकज़ हमारा पाकिस्तान है। आलमी सिफारतकारी की बिसात पर पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जुग्राफियाई अहमियत, बेहतरीन सिफारतकारी और बदलते हुए इलाकाई इत्तेहाद ने इसे आलमी सतह पर एक नागुज़ीर और कलीदी सालिस बना दिया है। आज मशरिक़ वुस्ता के लाखों अवाम की ज़िंदगियों और आलमी मईशत के मुस्तक़बिल का इन्हसार इन फैसलाकुन मुज़ाकरात पर है जो इस वक्त इस्लामाबाद में हो रहे हैं। ये कोई आम मुलाकात नहीं, ये ओबामा दौर में जॉन कैरी और जवाद ज़रीफ की मुलाकातों के बाद वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान काबीना की सतह का पहला और सबसे बड़ा राब्ता है। एक तरफ अमरीकी वफ्द है जिसकी क़यादत नायब सदर JD वेंस कर रहे हैं, जिनके हमरा सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ भी मौजूद हैं। और दूसरी जानिब ईरानी वफ्द की क़यादत उनके पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ कर रहे हैं। तजर्बा कारों का और तज्जिया कारों का इस हवाले से ये कहना है कि मुज़ाकरात JD वेंस के सियासी करियर और उनके मुस्तकबिल का सबसे बड़ा इम्तहान है। ईरान ने जंग के खात्मे के लिए जो फार्मूला दिया है उसमें मशरिक़ वुस्ता से तमाम अमरीकी फ़ौजी अड्डों का इनखला भी शामिल है। अगरचे ये अमरीका के लिए बज़ाहिर तो नाकाबिले कबूल है, लेकिन सदर ट्रंप ने इसे बातचीत के लिए काबिल अमल बुनियाद करार दिया है। अगर हम दूसरी जानिब देखें तो अमरीकी इंतज़ामिया ने पाबंदियों में बड़े पैमाने पर नरमी की पेशकश की है, मगर इस शर्त पर कि ईरान अपना अफजूदा यूरेनियम ख़त्म करे और अपने जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम को सख्त पाबंदियों के दायरे में लेकर आए। बाकिर कालिबाफ का इस हवाले से कहना है कि अगर अमरीका हकीकी मुआहदे के लिए तैयार है तो ईरान भी तैयार है, लेकिन वो अमरीकी वादा खिलाफियों का शिकवा भी कर रहे हैं। इस वक्त दोनों ममालिक में सिर्फ एक ही चीज़ मुश्तरक है और वो है कि दोनों इस जंग से बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर रहे हैं, लेकिन इस जंग बंदी के रास्ते में बारूदी सुरंगें भी बिछी हैं और सबसे बड़ा ख़तरा इसराइल की जानिब से लेबनान पर जारी बमबारी है। क्या पाकिस्तान का ये सिफारती मास्टर स्ट्रोक काम कर जाएगा? क्या JD वेंस इस मेक और ब्रेक मिशन में कामयाब होकर अपना सियासी कद बढ़ा सकेंगे? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ रहमान, सीनियर कारी अमरीका से, और मंसूर जाफ़र, माहिर मशरिक़ वुस्ता के अमूर हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। सबसे पहले फैज़ रहमान साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि पूरे मशरिक़ वुस्ता में लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ और आलमी मईशत की किस्मत पाकिस्तान, अमरीका और ईरान के इस वक्त जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उन पर टिकी हुई हैं और नज़रें भी इस वक्त इन मुज़ाकरात पर हैं। आपका क्या ख्याल है, क्या पाकिस्तान का मास्टर स्ट्रोक ये काम कर जाएगा? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा। गुड टू बी ऑन योर पॉपुलर शो। मैं इस वक्त वाशिंगटन में हूँ और जो यहाँ के जो हालात हैं, जो ख़ुद अमरीकी अवाम की इस वॉर पर, इस जंग पर जो पोजीशन है, तो उससे ये लगता है, और फिर जो मईशत के जो मामलात यहाँ पर चल रहे हैं, तो उससे लगता ये है कि अमेरिका इस वक्त बहुत ज़्यादा इस बात पर माइल है कि वो कोई ना कोई इस मामले का हल निकाले। अब वो किस हद तक आगे झुकते हैं, बढ़ते हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन देखिए, पाकिस्तान ने जो जिसका आपने जिस स्ट्रोक का जिक्र किया, मास्टर स्ट्रोक आफ्टर मास्टर स्ट्रोक, नॉट जस्ट वन। मेरा ख्याल ये है कि अब ये देखिए, यही एक बहुत बड़ी जो खबर है कि अब दोनों वफूद बराह रास्त रूबरू फेस टू फेस बातचीत कर रहे हैं, जो कि 5 दहाइयों में, 50 साल में पहली दफा ऐसा हो रहा है कि इस लेवल पर इस फेस टू फेस इन दोनों ममालिक की बात हो रही है। तो ये इटसेल्फ पाकिस्तान का इस बात पर दोनों वफूद को आमादा कर लेना और उस रूम में मौजूद होना, ये पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ा कारनामा है। बातचीत अल्लाह करे कामयाब हो, मुझे पूरी उम्मीद है कामयाब हो। लेकिन पाकिस्तान जो है वो तो अपना जो एक नक्श है वो साबित कर चुका है पूरी दुनिया की तारीख पर। और ये सिर्फ आपने जो जिक्र किया कि मशरिक़ वस्ता के और हमारे रीजन के अवाम का मामला नहीं है आयशा, ये पूरी दुनिया के एक एक शख्स का, एक एक फर्द का मामला है। क्योंकि ये जंग अगर नहीं रुकती तो देखिए, अब ये हालांकि एक छोटी सी स्ट्रेट है, हुर्मुज़ है, लेकिन हम सब जानते हैं, बार बार ये बात सामने आती है कि जो दुनिया की एनर्जी सप्लाईज हैं वो यहाँ से गुजर रही हैं। फिर पूरी दुनिया का जो लाइवलीहुड है, जो लोगों का, वो उस पर डिपेंड करता है। आप यकीन करें कि मैं जो वीडियोस देखता हूँ, एक खातून है जो इंडिया से कुकिंग शो करती हैं ऐसे यूट्यूब पर, तो वो कुछ दिनों से वो लकड़ियां जलाकर बाहर अपने सहन में कुकिंग शो कर रही हैं। अच्छा। क्योंकि वहाँ गैस नापैद हो गई है। बिल्कुल, एलपीजी की वहाँ पे काफी किल्लत हो गई है। यानी यहाँ खुद अब इंडिया को आप देखें, इतना मजा का खेस उनका रवैया इस वक्त,
ان کی لیڈرشپ کا بھی، ان کے میڈیا کا بھی، پوری دنیا ان پر جو نا ایک حیران ہو رہی ہے کہ تم جو کہ تمہارے اپنے سروائیول، پاکستان آج صرف اپنے لیے اور دنیا کے لیے نہیں بلکہ اپنے نیبرز کی بھی جنگ لڑ رہا ہے. یہ تمام کوششیں جس میں بھارت بھی شامل ہے، جس میں بنگلہ دیش بھی شامل ہے، چائنا، ایوری تھنگ، جو لوگ ہیں اس جو پروسیس میں شامل ہیں ان کے بینیفیشری ہوں گے. لیکن آپ یہ دیکھیے جو ان کا، بہرحال ہم ان پر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے، لیکن ایک بات یہ ہے عائشہ کہ یہاں پر جو اس وقت امریکہ کی صورتحال ہے حوصلہ افزا ہے اس حوالے سے کہ اس وقت صدر ٹرمپ بہت ہی دفاعی پوزیشن میں آ چکے ہیں. اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے کہ ان کا ایک انداز ہے بات کرنے کا، وہ بار بار اسی انداز سے بات کرتے رہیں گے، لیکن اس وقت ان کی حالت جو بڑی نازک ہے، ان کی پوری اور ان سے ناراضگی بھی کافی بڑھ رہی ہے خود اپنے لوگوں کی بھی. اس پہ بھی میں آپ سے بات کروں گی فیض صاحب. دیکھیے ان کے اپنے جو، میں اس پہ بھی آپ سے بات کروں گی. میں منصور جعفر صاحب سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ سخت اختلافات کے باوجود امریکہ اور ایران اس وقت اس جنگ سے نکلنا چاہ رہے ہیں. کیا یہ بنیاد اتنی مضبوط ہے کہ دونوں فریقین کے جو باقی مسائل ہیں، جو باقی نکات ہیں، وہ کچھ پیچھے چلے گئے ہیں لیکن اس جنگ سے نکلنے کے لیے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ جی. جہاں تک تو ان فریقین کے اس عزم اور حوصلے کی بات ہے کہ وہ اس اپنے جو ماضی ہے اس سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ اس کا جو باعث بنی ہے یہ حالیہ جنگ بنی ہے، تو میں سمجھتا ہوں حقیقت حال میں آدھا کام جو ہے مذاکرات کے حوالے سے تو ہو چکا ہے. یعنی آپ کہہ سکیں ہاف جاب از ڈن. ان کا یہاں پہ اسلام آباد میں کنورٹ ہو جانا، میٹنگ کے لیے پارلے میں شرکت کرنا اور پاکستان کی دعوت کو قبول کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ بنیادی طور پہ اس عزم اور حوصلے کو ظاہر کرتا ہے کہ دونوں فریق اس قضیے کا حل چاہتے ہیں، اور ایک ایسا دیرپا حل چاہتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں حقیقی معنوں میں ریجن بھی اسٹیبل ہو. اور خاص طور پہ جیسے فیض رحمان صاحب فرما رہے تھے کہ ان کے ہاں جس طرح پوری دنیا کے اندر امریکہ سے لے کے ہر ملک کے ہر حصے، دنیا کے ہر گوشے میں جو ہے ایک ہاہاکاری مچی ہوئی ہے، خاص طور پہ معیشت کا حال جو دیگر تہ و بالا ہوا ہے، پیٹرول کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، عمومی زندگی جو ہے وہ بھی اسی نوعیت کی پریشانی کا شکار ہے. ایسے میں سمجھتا ہوں آپ ظاہر ہے جب آپ اپنے آپ کو ایک جمہوری حکومت کہتے ہیں، وہ امریکہ میں خاص طور پہ اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے، تو آپ کو اپنے عوام کی سننی بھی پڑتی ہے. تو ایسے موقع پہ قطعاً اس کے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ایک طبیعت ہے، وہ تھوڑی سی ایڈونچرزم پر مائل رہتی ہے ہر وقت، لیکن اب انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ ایڈونچرزم جو ہے وہ نہ صرف ان کے عوام کے لیے ایک وبال بنتا جا رہا ہے، بلکہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ ان کے سیاسی کیریئر کو بھی نگل جائے. اس لیے انہیں اس کی اب حدت اور شدت محسوس ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایک بڑا ہائی پاور ڈیلیگیشن جو ہے وہ یہاں ڈپیوٹ کیا ہے اس مذاکرات میں. اور اس وقت میں سمجھ رہا ہوں کہ جو ابھی اس کا جو پہلا مرحلہ آج جو اطلاعات ہے کہ ختم ہوا ہے، اس میں وفود کے باہمی جو ریٹن ٹیکسٹ آپس میں انہوں نے اپنے گفتگو اور مطالبات کی جو ہے وہ ایکسچینج کی ہے، جس سے کم از کم یہ بات طے ہے کہ اس مذاکرات کو جاری رکھنے پر تو اتفاق ہوا ہے. اور اب ظاہر ہے اس کا کل کا راؤنڈ جو ہے اس کے بارے میں بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ شاید اس کو ایکسٹینڈ کرنا پڑے، اور پارٹیز اس کے لیے تیار بھی ہیں. اگر کل کوئی بات کنکریٹ فارم میں سامنے نہیں آتی ہے، کسی بات پر اتفاق رہ جاتا ہے، تو اس کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے. بالکل. یہ اور خاص طور پہ اس میں پاکستان کا رول جو ہے ایز اے فیسیلیٹیٹر، ایز اے سہولت کار، وہ اپنی جگہ اہم ہے، کیونکہ پاکستان نہیں چاہتا کہ اس وقت جتنے بڑے پیمانے پہ ایفرٹ کر کے پاکستان نے ان دونوں فریقوں کو یہاں اپنے ہاں انوائٹ کیا ہے، وہ کسی بھی ایک چھوٹی سی غلطی یا کمی کوتاہی کے نتیجے میں چیزیں بیک ٹو اسکوائر ون چلی جائیں، اور پھر معاملات ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی دھمکی کے بقول جو ہے کسی نئی جنگ کا جو ہے وہ طبل سننے کے لیے تیار ہو جائے. اور کم از کم اس وقت پورا ریجن جو ہے وہ، اور بالخصوص ہمارا جو ریجن ہے وہ، تو کم از کم اس نوعیت کی جنگ جو ہے اس کا مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا جو پہلا اثر نیگیٹو امپیکٹ ہے وہ تو پاکستان پر تقریباً جنگ کے چوتھے دن ہی آنا شروع ہو گیا تھا، کہ جب ہمارے یہاں پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھی ہیں، اور اب بھی اس میں ایک بھونچال کی کیفیت برقرار ہے. تو پاکستان تو یقیناً چاہے گا، اور خاص طور پہ جو خطے کے دیگر ممالک بھی ہیں، آپ دیکھیں کہ اس میں جتنے بڑے پیمانے پارٹیسپیشن سپورٹ پاکستان کو حاصل ہوئی ہے، خاص طور پہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ کا مذاکرات سے ایک دن پہلے یہاں تشریف لانا بہت بڑا ایک سائن ہے. اس سے پہلے جو ان کے وزیر خارجہ تھے وہ یہاں پر موجود تھے، ترکی کے وزیر خارجہ، مصر کے وزیر خارجہ. تو پاکستان نے اس کو کوئی سولو فلائٹ کے طور پہ یا کوئی اپنے لیے بہت بڑا وکٹری بیج بنانے کے بجائے اس کو ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی سمجھتے ہوئے، اور ایک حقیقی معنوں میں
कलेक्टिव पार्टिसिपेशन की भी रिक्वेस्ट की है और पाकिस्तान अब भी इस पे कायल है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त वो रीजन के जिसको हकीकी मानों में इस पूरी जंग के खात्मे का बेनिफिशरी समझा जाता है, जी जी अभी उनकी भी जिम्मेदारी है कि उनमें से कुछ ममालिक अपने कुछ मखसूस आप कह सकते हैं रिजर्वेशन की वजह से इस वक्त जो है वो बिल्कुल जैसे कहना चाहिए एक स्पेक्टेटर, साइलेंट स्पेक्टेटर का किरदार अदा कर रहे हैं और एक स्टैंड बाई का किरदार अदा कर रहे हैं। उन्हें इस वक्त मैं समझता हूँ कि इस पूरे कजिए में अपनी जो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट है वो न सिर्फ पाकिस्तान के पल्ले में बल्कि जो फरीक इस वक्त मुज़ाकरात में मौजूद हैं उनको भी अपने कंसर्न और अपने अवाम के कंसर्न से आगाह करना चाहिए ताकि इस कजिए को जितनी जल्दी हो सके प्रॉपरली सेटल डाउन किया जा सके। और ख़ास तौर पे अगर ज़रूरत पड़े और बिलखुसूस देखिए इस वक्त रीजन के अंदर जो मसाइल हैं और ख़ास तौर पे जो सिक्योरिटी पैराडाइम बड़ा एक आइडियल समझा जा रहा था, अब तो वो उन मुल्कों के हवाले से भी एक जिसे कहना चाहिए वो टेस्ट हो गया है, उसका लिटमस टेस्ट हो चुका है इस जंग के बाद कि वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी उनके लिए इस वक्त काम नहीं कर रहा। तो ऐसे में उन्हें अपने न सिर्फ वो जो वूज हैं उनको एड्रेस करना है बल्कि अपने जो फ्यूचर सिक्योरिटी अरेंजमेंट है उनको भी एड्रेस करना है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कही आपने बात। आपने मंसूर साहब अभी बात आप भी कर रहे थे और फैज साहब ने भी बात की डोनाल्ड ट्रंप के सियासी करियर के हवाले से। मैं फैज साहब से इस हवाले से जानना चाहूँगी, फैज साहब तीसरी मरतबा तो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते क्योंकि अमेरिकन लॉ में ये शिक मौजूद है ही नहीं। एक तो उनके अपने भी उनसे नाराज़ हो गए, उनकी पार्टी के वो लोग जो बहुत मतलब इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप के बिल्कुल साथ थे कि ईरान के मामले में जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही थी वो भी ईरान जंग के बाद उनके खिलाफ हुए हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप का सियासी करियर क्या हम कहें कि ख़त्म हो गया, और जेडी वेंस वो कितना आगे आए हैं इस जंग के बाद, ख़ास तौर पर मुज़ाकरात के बाद जो मुज़ाकरात का अमल बढ़ रहा है, क्योंकि उनके बारे में एक तासुर ये है कि जेडी वेंस इस जंग के मुखालिफ हैं, कुछ ये तासुर है, ऐसा है? जी बिल्कुल सही है, सही फरमाया आपने। देखिए जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप के सियासी करियर की बात है तो जाहिर है कि अब वो इससे आगे तो जा नहीं सकते। अब अब जाहिर है उनकी प्रेसिडेंसी 2028 में वो दोबारा इलेक्शंस होंगे और वो उसके बाद उनका ख़त्म हो जाएगा। लेकिन असल बात है उनकी लेगेसी कि अब जो नवंबर में यहाँ पर मिड टर्म इलेक्शंस हो रहे हैं आयशा, जी बिल्कुल, उसमें पूरी कांग्रेस जो है वो दे आर अप फॉर री इलेक्शन। और अब इस वक्त लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पर डेमोक्रेट्स जीत जाएंगे कांग्रेस में, और अगर डेमोक्रेट्स जीत गए तो सदर ट्रंप तीसरी बार, और वो भी तारीखी वाक़या होगा, तीसरी बार इम्पीच हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो तीसरी बार इम्पीच, अब जाहिर है कि वो नहीं चाहते कि तारीख में ये इस तरह से उनका जिक्र हो कि वाहिद प्रेसिडेंट हैं अपनी 250 साल अमरीकी तारीख में जिनको 3 बार कांग्रेस ने इम्पीच किया। अच्छा, फिर बात एक कदम और बढ़ सकती है उससे आगे कि अगर फ़र्ज़ कीजिए यहाँ का एक मखसूस निज़ाम है, यानी ऐवान नुमाइंदगान उनको इम्पीच करेगा, जिसे कहते हैं फ़र्द जुर्म आयद करेगा कि आपके ये इम्पीचमेंट आर्टिकल्स हैं, और फिर जब वो मंजूर हो जाते हैं इम्पीचमेंट आर्टिकल्स तो फिर उसके बाद उन आर्टिकल्स पर सेनेट में बहस होती है, और सेनेट अगर उन आर्टिकल्स को मंजूर कर ले तो इसका मतलब ये है कि सदर साहब मुजरिम करार पाएंगे और उसी दिन उनकी सदारत खत्म हो जाएगी। तो ये भी खतरा इस वक्त मौजूद है कि अगर उन्होंने ये इस जंग को नहीं संभाला, अभी हालात बहुत बिगड़ गए, तो उनकी अपनी रिपब्लिकन पार्टी में ऐसा रिवॉल्ट होगा कि रिपब्लिकन सेनेटर्स डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर इनको बाकायदा रिमूव करने की कोशिश कर सकते हैं। बल्कि उससे पहले एक और भी एक पॉसिबिलिटी है, जो आप चूंकि सियासी कैरियर की बात कर रहे हैं, तो कि यानी 25वीं एक तरमीम यहाँ है जिस वो अगर किसी सदर को नाअहल, दिमागी और जिस्मानी तौर पर नाअहल करार, और इस हवाले से बातें भी चल रही थी, इस हवाले से काफ़ी बातें भी चल रही थी। 100 से ज़्यादा मेंबर्स ऑफ कांग्रेस ने बाकायदा कैबिनेट को इंक्लूडिंग वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस को लेटर लिखा है कि आप इस शख्स को, ये दिमागी इनका तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, आप इनको हटाएं, यहाँ से निकालें। तो देखिए अमेरिका का इसमें कोई शक नहीं है कि एक पेंडुलम है जो घूमता है इधर और इधर, लेकिन अमरीकी अवाम का जो मिजाज है, जैसा कि हमारे भाई मंसूर जाफर साहब ने भी फरमाया कि इनका एक मिजाज जमहूरी मिजाज है और वो एक सेंटर में आके ठहरता है। और इस वक्त आप वही सूरत हाल देख रहे हैं कि एक एक्सट्रीम पर जाने के बाद अब खुद यहाँ का जो वोटर है, इवन रिपब्लिकन वोटर, अब वो ये समझ रहा है कि ये हमारे मफाद में नहीं है। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें एक बातों की हमको तखसीस रखना ज़रूरी है, ये फ़र्क समझें। एंटाई जंग होने का मतलब ये नहीं है कि वो ईरान को पसंद करने लगे हैं। अभी भी 80% अमेरिकन जो हैं वो ईरान को डिसअप्रूव करते हैं, ईरान को पसंद नहीं करते, 80%।
لیکن وہ ایران سے جنگ کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ غیر ضروری ہے، ہمارے معاشی اور سیاسی مفاد کے خلاف ہے، اور اس سے ہم کوئی چیز حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار میں آنے سے پہلے بات بھی یہی کی تھی کہ وہ دنیا سے جنگوں کو ختم کریں گے، وہ جنگوں کے خلاف ہیں۔ جی جی بالکل یہی بات تھی، اور اب ظاہر ہے کہ اب دیکھیے بہت بڑے بڑے نام ہیں، جو ماگا موومنٹ جو ان کی ہے، میک امریکہ گریٹ اگین، تو وہ ماگا کی بجائے اب وہ ماوا بن گئی۔ آپ کو معلوم ہے نا، ہمارے پاس ماوا کھایا جاتا ہے، ماوا کا مطلب ہے میک امریکہ ویک اگین، تو وہ ماگا سے اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ آپ گریٹنس کی بات کر رہے تھے تو آپ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، ویک ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ماگا اور ماوا کا جو فرق ہے نا، تو اب لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے اب لیکن چونکہ آپ نے جے ڈی وینس صاحب کا ذکر کیا ہے، تو ریپبلکن پارٹی کی حد تک تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر وہ یہاں سے سرخ رو واپس آتے ہیں اسلام آباد سے، تو یقیناً وہ اگلے الیکشنز میں نامنی بنیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ ڈیموکریٹس پوری کوشش کریں گے کہ وہ صدر نہ بنیں، کیونکہ وہ بھی ایک بہت ہی الٹرا کنزرویٹو، اینٹائی امیگریشن، ان کے بھی خیالات ماشاءاللہ کچھ کم خطرناک نہیں ہیں، لیکن اس معاملے پر کم از کم وہ جو ہے جنگ کے خلاف تھے، اور اس پر وہ اڑے رہے اب تک۔ تو وہ ایک ایسا اسپیکٹ ہے جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ ریپبلکن پارٹی ان کو اپنے نامنیشن دے سکتی ہے، لیکن ابھی بھی عوام میں جو ایک اینٹائی ریپبلکن پارٹی یا اینٹائی ٹرمپ ویو ہوگی، جو کہ نومبر اور آگے جا کر پھر 2028 تک اگر پرزسٹ کرے، تو آپ دیکھیں گے کہ ریپبلکن پارٹی پھر ایک عرصے تک وائٹ ہاؤس نہیں آ سکتی۔ بالکل، اور یہ بہت اہم بات ہے کہ ریپبلکنز کے لیے آئندہ فیوچر میں الیکشن جیتنا اور جنگوں کو مثال بنا کر یا پھر اس طرح کے کسی معاملات کو سامنے لا کر کہ ہم جنگیں کریں گے یا نہیں کریں گے، بڑا مشکل ہو جائے گا ریپبلکنز کے لیے۔ منصور صاحب، ایران کے 10 نکاتی جو مذاکرات کے حوالے سے منصوبے کی وہ شرائط ہیں، یہ تو بات کی جا رہی ہے کہ کون سی قابل قبول نہیں ہو سکتی امریکہ کے لیے، وہ کون سی شرائط ہیں جو قابل قبول ہو سکتی ہیں؟ حالانکہ آج خبریں آ بھی رہی تھیں کہ جو ایران کے فریز ایسٹس ہیں ان کو امریکہ ریلیز کرنے کے حوالے سے مان گیا ہے، پھر آئی کہ نہیں مانا، وہ کون سی شرائط ہو سکتی ہیں؟ یہ بات اس صبح جب یہ رائٹر کے حوالے سے کچھ میڈیا میں فلیش کی گئی کہ شاید جو قطر میں ان کے مساسہ جات منجمد ہیں بینکوں کے اندر، وہ امریکہ انفریز کرنے کے لیے تیار ہو گیا، تو بعد میں وائٹ ہاؤس کی طرف سے اس کا ڈینائل آیا۔ لیکن ابھی کچھ دیر پہلے ہی جیسے یہ مذاکرات کے سیشن اوور ہوئے ہیں، تو ایک عرب نیوز نیٹ ورک جو ہے اس کی طرف سے یہ بات سورسز کے حوالے سے کلیم کی گئی ہے کہ آپس میں دونوں ملکوں کا اس بات پر اتفاق رائے ہو گیا ہے کہ جو ایسٹ جو منجمد اثاثے ہیں وہ انفریز کر دیے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے جسے کہنا چاہیے جو بون آف کنٹینشن بن سکتے ہیں، جو مختلف پوائنٹس اس وقت باہمی طور پہ ایکسچینج ہوئے ہیں، اس میں خاص طور پہ جو امریکہ کی طرف سے جن بات پہ بہت زیادہ سٹریس کیا جا رہا ہے، وہ ایک تو ان کا جو بیلسٹک میزائل پروگرام ہے، ان کا نیوکلیئر پروگرام ہے، اور پھر ان کا جو ایک علاقائی ایجنڈا، جس کے نتیجے میں وہ مختلف اپنے سپورٹر جنہیں وہ ایکسس آف ریزسٹنس کہتے ہیں، جبکہ ویسٹ انہیں ایکسس آف ایول کے نام پہ یاد کرتا ہے، ان کی سپورٹ کے حوالے سے ایسی چیزیں ہیں کہ جو وہ سمجھتے ہیں کہ اس پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اور یہی چیزیں ایران کے لیے میں سمجھتا ہوں ایسا نو گو ایریا ہے کہ وہ وہ نیوکس کے حوالے سے تو شاید ماضی میں بھی ہونے والے مذاکرات اس بات کے گواہ ہیں کہ ایران بہت سارے چیزوں سے اپنے خاص طور پہ یورینیم افزودگی کا جو سٹینڈرڈ ہے اس کو بہت لو کرنے کے لیے اس پر بھی تیار ہو گیا تھا، تاکہ اس کے صرف سول ضروریات جو ہے میڈیکل اور زراعت کے حوالے سے وہ فلفل ہو سکیں، آرسنل نہ بنائے۔ اور ویسے بھی ان کے جو اس وقت کے جو رہبر اعلیٰ تھے ان کا فتویٰ موجود تھا کہ ایران جو ہے وہ نیوکس نہ بنائے کیونکہ یہ مناسب ہتھیار نہیں ہے۔ تو اب اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اور اب اسی نوعیت کا ایک مطالبہ ہے کہ جنگ کا ایک تاوان دیا جائے، وہ بھی ظاہر ہے ایک ایسا مطالبہ ہے کہ جو امریکہ کبھی تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ ایسی صورت میں تو وہ ایک لائبلٹی لیں گے کہ ہاں جی ہم نے ایک جرم کیا ہے۔ کیا کبھی امریکہ نے کسی جنگ کا تاوان دیا ہے جو ایران نے یہ مطالبہ کیا ہے؟ جی، امریکہ تاوان لینے کا عادی ہے، کیونکہ آپ کے علم میں ہے انہوں نے غزہ پیس بورڈ بنایا اسی لیے تھا کہ اب اس کی تعمیر نو کے لیے
یہی جو جنہوں نے جو عرب اس وقت خاموش دیکھتے رہے ہیں، اب وہ اسی کی تعمیر نو کا تاوان بھی دیں. اور اسرائیل تو اسکاٹ فری چلا گیا نا، کیونکہ تباہی اس نے پھیلائی ہے. جی اس کو بالکل. ری بلڈ جو انہوں نے کرنا ہے. عراق کی صورتحال دیکھ لیں، کس نے تاوان دیا ہے. افغانستان میں تاوان کیا دیا، بلکہ ان کو جاتے ہوئے وہ جو اسلحہ گولہ بارود دے گئے ہیں، وہی ایک تاوان کے طور پہ آج وہ ہم پر استعمال کیے جا رہے ہیں. وہی ساری توپ تفنگ جو ہے جی، وہ آج کل ہم اس کے نشانے پر ہیں. تو یہ احسان کیے ہیں امریکہ نے، امریکہ کی جنگوں نے. اب ایک امید یہی کی جاتی ہے کہ کم از کم اس جنگ کے حوالے سے ان کے ذمے کوئی ایسا بلیم نہ آئے کہ جس میں ہسٹوریکلی وہ بہت زیادہ کنڈیم کیے جاتے رہیں جب تک یہ دنیا قائم ہے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو ایفرٹس کی جا رہی ہیں وہ اسی ضمن میں ہے کہ کم از کم اس جنگ کا ایک ایسا ڈیسیژن کم از کم ہو سکے، اور خاص طور پہ ایک لاسٹنگ پیس پہ اس کا اختتام ہو. یقیناً جنگوں کے نتیجے میں جو تباہی ہوتی ہے وہ تو یعنی کوئی ایسی چیز اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور خاص طور پہ جہاں ایک ان ایکول جو پارٹنرز آپس میں لڑ رہے ہیں، کہاں امریکہ کا ملٹری مائٹ، اس کی فوج، اس کی جنگی تیاریاں، اور اس کے مقابلے میں ایران کہ جس کو کئی دہائیوں سے جو ہے وہ داخلی طور پہ بھی مسائل کا سامنا تھا، اس پر عالمی پابندیاں بھی آئی تھی، اور اسی طریقے سے ہر محاذ پر اس کو ایک لحاظ سے کنٹین کرنے کی کوشش کی. لیکن انہوں نے جسے کہنا چاہیے دے فوٹ ویری ویل. اب اس کا جو فیصلہ ظاہر ہے وہ تاریخ کرے گی، آنے والا مورخ کرے گا کہ اس میں کس نے کس انداز سے کیا کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ضرورت اس عمر کی ہے، محسوس کی جا رہی ہے کہ اس وقت جو چیزیں باہمی جن پر ایک میکسیمم آپ کہہ سکتے ہیں ایک ایسا جسے کہنا چاہیے کامن گراؤنڈ، اس کو کریٹ کرنے کے لیے ایفرٹس ہونی چاہیے. کیونکہ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ مذاکرات میں دونوں پارٹیوں کے مطالبات جو ہے وہ 100% یا بہت زیادہ حد تک تسلیم کیے جائیں. تو ایک کامن گراؤنڈ کے لیے آئی گیس اس وقت پاکستان کی بھی کوشش ہے بطور ثالث، بطور آربیٹریٹر کہ وہ اس میں اچھا فیض صاحب آپ کی جانب میں آنا چاہوں گی، اور کچھ اس میں اسرائیل کی جو انوالومنٹ ہے اس کے حوالے سے بھی میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی. لیکن ابھی ایک بریک ہے، بریک سے واپس آئیں گے اور اپنی گفتگو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اہم ملاقاتیں اور اہم مذاکرات چل رہے ہیں اسلام آباد میں، اور اسلام آباد پوری دنیا میں اس وقت مرکز نگاہ ہے، اور دعائیں بھی سب کی یہ ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں تاکہ سیز فائر سے ایک پراپر جنگ بندی کی طرف جایا جائے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، اور ساتھ میں ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کے وقت کا. بریگیڈیئر صاحب، حارث صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ پہلا دن تو گزر گیا، اور جو امید کی جا رہی تھی کہ شاید جو نکات دونوں طرف سے پیش کیے گئے ہیں کسی ایک نقطے یا دو نقطے پہ کچھ متفق ہونے کی خبریں آئیں گی، لیکن ابھی تک کوئی ایسی خبر نہیں آئی ہے. کیا پہلا دن ہم یہ کہیں کہ انڈرسٹینڈنگ کا تھا اور دوسرے دن ڈیسیژنز سامنے آئیں گے؟ دیکھیں، اصل میں بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ مذاکرات اتنے عرصے بعد، اتنے مس ٹرسٹ کے بعد ہو رہے ہیں. اٹ ول ٹیک سم ٹائم. آئی ایم ناٹ شیور کہ ایک دو دن میں ہوں گے. اٹ مائٹ ٹیک فیو ڈیز کہ جس پہ یہ فائنل ہوں. کیونکہ ظاہر ہے کہ دونوں کو پوائنٹ دیے ہوئے ہیں، ایک کے 15 ہیں، ایک کے 10 پوائنٹ ہے. دے مسٹ ہیو اسیسڈ، اور ان کی ٹیکنیکل ٹیم بھی ساتھ آئی ہوئی ہے. دے مسٹ آلریڈی ڈن ہوم ورک. اور پھر آ کے جہاں پر ظاہر ہے کہ جب ڈسکشنز ہوں گی اس میں کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوگا، اور دیر آر سرٹن پوائنٹ جن کے اوپر زیادہ ڈسکشن ہوگی. آئی ایم شیور کہ ایک دو دن کے بعد صحیح، کل کے بعد پتہ چلے گا صحیح. آج تو ہوگا میں بھی پلیزنٹری کی باتیں ہوتی ہیں، انڈرسٹینڈنگ کی باتیں ہوتی ہیں، دیٹ ول گو اٹ. بٹ ایک بات ہے کہ مجھے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ اسلام آباد اکارڈ سائن ہوگا، اور اس کا کریڈٹ پاکستان کو جائے گا. اور ظاہر ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کی ہے، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے جو کچھ محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا پھل دے گا. پاکستان، یہ اسلامک اکارڈ ول بی ریمبرڈ فار ایئرز اینڈ ایئرز. اور پاکستان کا جیسا فوکس ہوا دنیا کا، وہ آپ دیکھ لیں. ہر ملک کا صدر، یہ پرائم منسٹر جو ہمارے پرائم منسٹر کو فیلڈ مارشل کو دے کر کے مبارک دے رہے ہیں. سو وی شوڈ ہوپ فار دا بیسٹ. بالکل ٹھیک آپ نے کہا، اور امید ہمیں بھی یہی ہے. اچھا اعجاز صاحب، ایک عباس عراقچی کا انٹرویو انٹرنیشنل میڈیا پہ کافی وائرل بھی ہوا، جس میں ان سے ہوسٹ نے پوچھا کہ کچھ امریکی قیدی ایران کے پاس ہیں تو کیا وہ محفوظ ہیں، جس پر انہوں نے کہا کہ اگر تو امریکہ اور اسرائیل نے ہماری جیلوں پر حملہ نہیں کیا تو اس کا مطلب وہ محفوظ ہیں. اس کو لائٹر نوٹ میں بھی لوگوں نے بہت وائرل کیا. 6 امریکی شہریوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ایران کی حراست میں ہیں. کیا یہ سیاسی سودے بازی کے طور پر، اس ڈیل کے طور پر اس کو لے سکتے ہیں، استعمال کر سکتا ہے ایران اس کو؟ نہیں، میرا نہیں خیال. یہ جن بڑے نکات پہ بات ہو رہی ہے اس میں
یہ چیز کوئی بہت زیادہ اس کا سگنیفیکنٹ ہوگا. آلدو امریکنز جو ہیں وہ جہاں پر بھی آپٹکس ہوتے ہیں ان کے کسی شہری کے بارے میں تو وہ اس کو ایک ذریعہ سمجھتے ہیں اپنی پار پروجیکشن کا یا ایز اے سول سپر پار اپنی آؤٹ ریچ اور مائٹ کو ڈسپلے کرنے کا. جیسے آپ نے بھی ریسنٹلی دیکھا کہ جب ان کے 2 کرو ممبر ایک پائلٹ اور ایک ان کے ویپن آفسر F-15 کے شاٹ ڈاؤن ہونے کے بعد وہاں پہ اینیمی ٹیریٹری میں تھے ان کے, تو وہاں سے انہوں نے ایک سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کے تھرو ان کو ریکور کیا اور پھر اس کو بہت زیادہ میڈیا لائم لائٹ دی. یعنی اس کے پریس بریفنگ میں پریزیڈنٹ خود, ان کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی, ان کے ڈائریکٹر CIA, یہ سب لوگ وہاں اس چیز کو, اور سیکٹری ڈیفنس وہ اس چیز کے جو ہے آپریشنل لیول کنٹورز کو بڑھا چڑھا کے بیان کر رہے تھے. تو میرا خیال ہے جتنی بڑی باتیں یہاں پہ ڈسکس ہو رہی ہیں اس میں تو شاید ایران ایک خیر سگالی کے طور پہ بھی چند قیدی چھوڑنے پہ تیار ہو جائے, کیونکہ ایران اس وقت جنگ میں ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے مذاکرات کرنے بیٹھا ہے اور وہ ایک بہت ہائر مورل گراؤنڈز پہ ہے ایز کمپیئر ٹو 2 other sides, that is USA and Israel. تو میرا خیال ہے یہ اس چیز کا اتنا وہ نہیں ہوگا اس میں کوئی ڈسکشن میں. یس امریکنز اپنے جو لوگ ہیں اگرچہ وہ دنیا میں تو انسانوں کا خون بہاتے ہوئے ان کو کوئی افسوس نہیں ہوتا, لیکن اپنے لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ اس چیز کو بڑا ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنے شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے اپنے سارے ریسورسز استعمال کرتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اچھا بریگیڈیئر صاحب, ویسے تو ہر کوئی امید کر رہا ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں, لیکن اگر خدا نخواستہ یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو امریکی صدر نے بیان بھی دیا تھا کہ وہ ایران پر مزید سخت حملے کریں گے اور کچھ بڑا کریں گے. آپ کے خیال میں اگر خدا نخواستہ یہ جنگ دوبارہ شروع ہوتی ہے تو یہ پہلے سے کتنی مختلف ہوگی؟ اول تو بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ بہت انہوں نے پورا ملٹری مائٹ یوز کر کے ایران کے خلاف دیکھ لیا کہ they could not defeat ایران. ایران از اے ویری ریزیلینٹ کنٹری اور انہوں نے پورا اپنا جو دفاع حق کا استعمال کیا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ابھی تک صرف 10% یوز کیا ہے, امریکہ یہ کہہ رہا ہے. دس از واٹ یہ جو مسل فلیکسنگ ہوتی ہے نا یہ نیگوشیشن میں اسی طرح ہی ہوتی ہے, پریشر ٹیکٹکس ہوتی ہے. whatever they have done it. لیکن بات یہ ہے کہ ابھی وہ اتنے دور سے اپنے وائس پریزیڈنٹ کو بھیج رہے ہیں اور ایک اتنا 70 لوگوں کا ہائی لیول ڈیلیگیشن آ رہا ہے, ٹیکنیکل ٹیم بھی آ رہی ہے, ایران کی طرف سے بھی ٹیم آ رہی ہے. they have already gone through the points which both sides have given each other. So that means that there is some converging points ہیں جس کی وجہ سے وہ مذاکرات کرنے آئے ہیں. اور آئی ایم شیور کہ اس سے کیونکہ یہ انہوں نے ایگزاسٹ ہو چکے ہیں. ایران بھی چاہتے, ایران بھی اسٹرانگ پوائنٹ پر ہے. امریکہ کی اپنی فیس سیونگ ضرور ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے ایئر فورس دبا دی, نیوی تباہ کر دی, ہم نے ان کی رجیم چینج کے کافی لوگوں کو شہید کر دیا, ہم نے ان کی میزائل کی لانچنگ کیپیسٹی کافی کم کر دی ہے. وہ اپنے لیکن بیسیکلی دے کوڈ ناٹ اچیو دیئر اون آبجیکٹیو وٹ ایور دے ہیو سیٹ ان. لیکن فیس سیونگ کے لیے ویسے اوکے یو ہیو ڈن اٹ بیٹر ناؤ کم اینڈ سٹ اینڈ اکراس دی ٹیبل. اور 6-7 پوائنٹ تو ان کی صرف نیوکلیر کے بارے میں. ایران میں ابھی آپ کے سامنے ٹرمپ نے کہا کہ مجھے 99% یہ ہے کہ ایران کا نیوکلیر کیپیبلٹی ہمیشہ کے لیے ختم ہونی چاہیے. وہ ایران ہیز ایگریڈ, ایران ہیز ایگریڈ. اس سے صرف یہ کیا کہ تو 3% جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کی طرف سے الاؤڈ ہے مجھے ریچمنٹ, وہ وی ول ڈو اٹ. اور وہ اگر ان کے سیف گارڈ کے اندر ہوتا ہے اور وہ بیسیکلی وہ کہتے ہیں انڈر گراؤنڈ نہیں ہوگا بلکہ تو آن دا سرفیس ہوگا, تو یہ ڈویبل چیز ہے. اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ایران کے اوپر سے جو ہے پرماننٹ سینکشن بھی ختم ہونی چاہیے, ان کے فروزن اکاؤنٹس بھی ریلیز ہو جانے چاہیے. بالکل. اس کے بعد ان کو گارنٹی جو ہے کہ آئندہ اٹیک نہیں ہوگا وہ بھی گارنٹی ان کو مل جانی چاہیے. تو ایک اسٹیٹ آف ہرموز کا میرے خیال میں کہیں نہ کہیں پرابلم ہوگی, کیونکہ ظاہر بارڈر آپریشن ان کو بہت نقصان ہوا ہے. لیکن سے کہ ہمارا اتنا نقصان ہوا, اس کو ریکور کرنے میں ہمیں اتنا ٹائم لگے گا. ادھر سے ہم اسٹیٹ آف ہرموز سے اگر ہم ٹیکس لگانا شروع کرتے ہیں تو اس کے اوپر کہیں نہ کہیں کچھ کمپرومائز ہو سکتا ہے, ادروائز اور تو مجھے نہیں لگتا کوئی ایسی پرابلم ہے.
بالکل ٹھیک، اور کمپرومائزز کی ہی طرف سب کی نظریں ہیں کہ کن چیزوں پر کن باتوں پر کمپرومائز ہوگا. ایک بریک سے ہم واپس آئیں گے اور اسی کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر سے خوش آمدید. عادل سلطان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ماہر بین الاقوامی امور ہیں، اور ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعجاز صاحب، میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی کہ مڈل ایسٹ پہ آپ امریکہ کی پوزیشن آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ جو عرب ممالک امریکہ کو اپنی سیکیورٹی کی ضمانت سمجھتے تھے، امریکہ کو بڑے بڑے اڈے بھی دیے ہوئے تھے اور امریکی فوجیں بھی بڑی تعداد میں وہاں موجود تھیں، کیا اب وہی سیکیورٹی کی ضمانت سمجھے جائیں گے اسی طرح جس طرح پہلے تھا، یا اس جنگ کے بعد نظریہ تبدیل ہوگا؟ نہیں، دیکھیں، یہ ریئلائزیشن تو آ گئی ہے ان گلف ریاستوں کو کہ ان کے علاقوں میں، ان کی سرزمین پر امریکن سیٹلائٹ بیسز، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر، اور سب پورے اگر ان کو کاؤنٹ کیا جائے تو 30,000 پلس سولجر، ایئر مین، مرین آن گراؤنڈ. لیکن جب جنگ ہوئی تو وہ نہ صرف یہ کہ وہ اپنے ہی ان ایسٹس کا دفاع نہ کر سکے، بلکہ اس کے بعد انہوں نے جو یہ خطے کے جن ممالک میں یہ موجود تھے ان کے بجائے امریکہ نے اسرائیل کے دفاع کے لیے اپنے ایسٹس ڈائیورٹ کیے. تو اس سے ایک اس سیکیورٹی امبریلا پر عدم تحفظ کا احساس تو یقیناً وہاں ابھی شروع ہو گیا ہے. بالکل ایسے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس میں نہ تو ان ممالک کے جو حکمران ہیں وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ کوئی امیجیٹ بیسس پہ ان کو ویکیٹ کروائیں، جیسا کہ ایران نے جنگ کے شروع میں اپنی ڈیمانڈ بھی رکھی تھی، اور نہ ہی امریکہ چاہے گا کہ وہاں سے ایسی کوئی آپٹکس کریٹ ہوں جس سے امریکہ کا جو سول سپر پاور کا سٹیٹس ہے، اگرچہ وہ اب دن بدن اروڈ ہو رہا ہے، لیکن اس کو سمبولیکلی وہ مینٹین کریں گے. کیونکہ دیکھیں اس جنگ میں اور اب جنگ کے بعد جو مذاکرات ہیں، اس میں سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ جنگ امریکہ اور اسرائیل نے شروع کی. امریکہ یہ جنگ جیتا نہیں ہے، اور ایران یہ جنگ ہارا نہیں ہے، یہ تو سب کو پتا ہے. بالکل ایسے. تو اب انہی مذاکرات میں سب نے اپنا فیوچر ایٹ لیسٹ فرام شارٹ ٹو مڈ ٹرم اس کو کنٹرول کرنا ہے، اور میرے خیال میں امریکہ ہیز مور ٹو لوز ایز اے کانسیکوینسز آف دس وار. وہ کوشش کریں گے کہ وہ اپنا ڈومیسٹک پالیٹکس میں، آنے والے الیکشن میں، اور ادروائز بھی اپنے جو ان کی ایک سول سپر پاور کے حیثیت سے دنیا میں ایک اہمیت ہے، اس کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے ان کے لیے ان مذاکرات میں کامیاب ہونا بڑا ضروری ہے. مذاکرات میں کامیاب ہونا بہت ضروری ہے. عادل صاحب، یہ سب چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں، اور دونوں سائڈز امریکہ اور ایران کی چاہتی ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہوں، لیکن ان مذاکرات کی کامیابی میں جو ایک ریڈ فلیگ دیکھا جا رہا ہے وہ اسرائیل کو دیکھا جا رہا ہے. کیا اسرائیل اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو واقعی ان کو کامیاب ہونے دے گا؟ کیونکہ جس طرح لبنان میں بمباری کی جا رہی ہے، حملے کیے جا رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل چاہ رہا ہے کہ ایران اس پر ریئیکشن دے. جی بالکل. اسرائیل کی اگر ہم ہسٹری اگر دیکھیں تو ہمیشہ سے اسپوائلر کا رول ادا کرتا رہا ہے. یا جیسے غزہ کے اندر دیکھا تھا، پیس ایفرٹس جتنے بھی ہوئے ہیں یا بورڈ آف پیس بنا اور یو ایس لیڈ انیشیٹو جتنے بھی ہوئے، تو اسرائیل نے اس کو ایک طرح سے سبوتاژ کرنے کی کوشش کی ہے. کیونکہ اس کو ہم نے براڈر اگر ہم اسٹریٹجک لیول پہ دیکھیں، اسرائیل اپنے انٹرسٹ کے حساب سے کیا چاہے گا کہ یہ ریجن ٹرموائل میں رہے، یہ کنٹریز ویک رہے، تاکہ وہ اسرائیل جو اپنی ایکسپینشن یا گریٹر اسرائیل کی بات کرتے ہیں وہ گریجولی اپنی لینڈ گریبنگ کرتے رہے اور اپنی ٹیریٹری کو وہ بڑھاتے رہے. تو یہ تو ان کا مقصد ہوگا. تو اس لیے وہ نہیں چاہیں گے کہ کسی طرح سے مذاکرات کامیاب ہو. لیکن ابھی مشکل اس پہ یہ ہو گئی ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس جو کہ تھوڑا سا تو نہیں، کافی حد تک اوور ایسٹیمیٹ کر گئے تھے اپنی پاور کو اور انڈر ایسٹیمیٹ کر گئے تھے ایران کے ریزولو کو. بالکل. تو یونائٹڈ اسٹیٹس اس وقت پھنس چکا ہوا ہے اس کانفلکٹ کے اندر. وہ آف ریمپ چاہتے ہیں، وہ اسکیپ چاہتے ہیں، وہ پاکستان کی اسی لیے اسسٹنس بھی لے رہے ہیں اور پاکستان ہیلپ آؤٹ بھی کر رہا ہے. بیکاز جس طرح سے بھی ہو، ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹس کو اگر آف ریمپ ملتے ہیں اور یہ پیس نیگوشیشنز کہیں کسی راستے پہ چل پڑتی ہیں تو یہ سب کا ہی فائدہ ہوگا اس میں.
تو یونائٹڈ اسٹیٹس اس وقت شاید اسرائیل کو ریسٹرین کرنے میں فی الحال شاید کامیاب ہو، جیسے ٹرمپ صاحب کل سے اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، لیکن ایک طرح سے وہ اس کو اسرائیل کو بالکل روکیں گے بھی نہیں، کیونکہ وہ پریشر بھی رکھنا چاہتے ہیں ایران کے ایسے اوپر بالکل بالکل. جب تک کوئی اچھا ابھی آپ عادل صاحب آپ اوور ایسٹیمیٹ اور انڈر ایسٹیمیٹ کی بات کر رہے تھے، کیا ایران نے اس نظریے کو بھی تبدیل کر دیا ہے کہ جو نیوکلیئر پاور ہے اس سے آپ ٹکرا نہیں سکتے، کیونکہ ایران اس جنگ میں 2 نیوکلیئر پاور سے ٹکرایا ہے؟ جی بالکل، یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک ہوا ہے کہ ایک نہیں 2 نیوکلیئر پاورز، اسرائیل اور یونائٹڈ اسٹیٹس. یونائٹڈ اسٹیٹس کو ہم کہیں تو انکنٹیسٹڈ ابھی تک پاور تھی وہ، جس کو ایران نے کنٹیسٹ کیا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے، بیکاز ایران کی اگر ہم دیکھیں فورسز کو، لینڈ فورسز بھی کوئی اتنی سگنیفیکنٹ نہیں تھی ان کی، کیونکہ ڈسٹینسز اسرائیل سے بہت زیادہ ہے ان کے، جو ابھی وار ہو رہی تھی، اور یونائٹڈ اسٹیٹس تو ایکسٹرا ریجنل پاور، تو لینڈ فورسز کا اتنا رول بھی نہیں تھا اس میں. ایئر فورس ان کی آلریڈی چونکہ سینکشنز کی وجہ سے وہ کوئی اتنی افیکٹو نہیں تھی، نیوی اگر تھوڑی بہت تھی لیکن وہ اتنی افیکٹو نہیں تھی، لیکن انہوں نے بڑے انکنونشنل ویز یوز کیے، ڈرونز کو یوز کیا، بیلسٹک میسائلز کو یوز کیا، اور انہوں نے تیاری کی، کیونکہ وہ 47 ایئر سے سینکشنز میں تھے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ جنگ ابھی تک بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوئی ہے، ابھی تک اس جنگ کا نکلا نہیں ہے کہ کون جیتا یا کون ہارا. بہت شکریہ عادل سلطان صاحب، ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ. اعجاز محمود ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمارے پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے کیونکہ ٹرانسمیشن ہے آج کے دن میں کیا کیا ہوتا رہا، اس حوالے سے ہم مزید بات بھی کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور آج یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے، ہم بار بار اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے یقیناً یہ بہت بڑا اور بہت اہم دن ہے، اور اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو کل اس سے بھی بڑا دن ہوگا. یقیناً تاریخ کے پنوں میں یہ لکھا جائے گا کہ پاکستان نے ایک جنگ رکوائی، اور ایک ایسی جنگ رکوائی جو کہ اس پورے خطے کو ہی نہیں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ پہ لے سکتی تھی اور تیسری ورلڈ وار کی طرف بھی جا سکتی تھی. بہرحال ہم اس پہ بات بھی کر رہے ہیں کہ آج کے دن جو مذاکرات ہوئے وہ کس طرح رہے اور کل کے دن کے حوالے سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد اختر صاحب نے، سینئر ڈیفنس اینالسٹ ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. آج کے دن کے جو مذاکرات رہے، سب سے پہلے آپ کا تجزیہ جاننا چاہوں گی، آپ کے خیال میں کل کیا مثبت پیش رفت ہونے کے حوالے سے آج کا دن اہم تھا؟ دیکھیں آج کے دن کے حساب سے کئی مثبت باتیں سامنے آئیں جو اس کا موڈ ہمیں بتا رہا ہے. پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی پلان بی نہیں ہے، بس پلان اے ہی ہے، اینڈ اٹ ہیز ٹو بی سکسیسفل. اور یہ دونوں پارٹیز کو ریئلائز ہو چکا ہوا ہے کہ وہ ایسکیلیشن کی لمٹ تک پہنچ چکے ہوئے ہیں. اس کو چھوڑ دیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا کہتے ہیں، ان کے ہاتھ اب بند چکے ہوئے ہیں، کیونکہ 28 اپریل پہ 60 دن کی جو ان کو مہلت ملی تھی وہ ختم ہو جائے گی. اس کے بعد یہ کانگریس کے پاس جائے گی. سو اٹ ہیز ٹو بی ڈیسائیڈڈ. اسی لیے جے ڈی وینس آئے ہیں، اور اتنا بڑا آئی تھنک 70 لوگوں کا جو پورا لشکر آیا ہے ایران سے، جس میں سارے ریپرزینٹ کر رہے ہیں، RGC کے ممبرس بھی ہیں. تو پہلی خبر یہ تھی کہ ایک ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، وچ واز انتھنکیبل ایک دن پہلے تک. یہی سوچ رہے تھے کہ عمان کی طرح شاید 2 کمروں میں ہوں گے اور چٹس کے ذریعے ہوگا. تو اس کا مطلب ہے وہ اوپن دماغوں کے ساتھ آئے ہیں. اور جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ کی باڈی لینگویجز اور اس سے پھر آپ کی تھوڑی سی ایک ڈیولپ ہونی شروع ہو جاتی ہے ہارمنی. پھر ہم نے یہ سنا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ اب کچھ ریٹن پیپر ایکسچینج ہو رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کوئی چیز طے ہوئی ہے تو وہ لکھی گئی پیپر پہ اور وہ ایکسچینج ہو رہے ہیں. پھر ہمیں کوئی بری خبر نہیں آئی کسی ڈیڈ لاک کی. پھر بیچ میں خبر آئی تھی کہ 21 جہاز جو ہیں وہ امریکہ نے بھیج دیے ہیں، اور پھر پتہ چلا کہ وہ خبر بھی جو ہے وہ بھی ڈینائی کر دی ایرانینز نے. پھر ایک خبر آئی کہ ان کا ایک فریگیٹ انٹر ہونے لگا ہے، پھر کہ ایرانینز نے وارننگ دی ہے کہ شوٹ کر دیں گے، وہ بھی غلط نکلی ہے. مطلب فیک نیوز کا ایک طوفان بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. جی یہ فاگ آف وار میں اب یہ سارا کچھ ایک کیمپین چل رہی ہے. ابھی میں نے خبر پڑھی ہے، اب مجھے کسی نے بھیجی ہے، مجھے معلوم نہیں، ویریفیکیشن نہیں ہے، کہ جے شنکر UAE پہنچ گئے ہیں. اچھا. اور آپ جانتی ہیں کہ اسرائیل نے اس کو سٹال کرنے کی کوشش کتنی کی ہے. بٹ ہیونگ سیڈ آل دس آئی تھنک بڑی پازیٹیو اس کے بارے میں وائبس ہیں. موڈ بھی اسلام آباد میں اس سے پہلے بہت پازیٹیو تھا. کیوں پازیٹیو تھا؟ اس لیے کہ سارے انڈیکیشن ہے کہ کچھ معاملات پہ بات ہونی شروع ہو چکی ہوئی تھی اور اس پہ پرنسپلی ڈیسیژنز ہو چکا ہوا تھا. کچھ جو کروشل تھے، جیسے آئی تھنک نیوکلیئر کا ہوگا، نیوکلیئر سے بھی زیادہ کروشل ہرمز از دا موسٹ کروشل ایکچولی. بالکل. اس کے علاوہ تو باقی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو امریکہ اور ایران کے لیے ون ون ہیں.
अच्छा शाहिद साहब, अभी ये भी खबरें आ रही हैं कि 2 अमरीकी बहरी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से गुजरे हैं और इस हवाले से इंटरनेशनल मीडिया खबरें भी चला रहे हैं। अगर तो वाकई ऐसा है तो इसका मतलब ईरान तो संजीदगी दिखा रहा है इन मुज़ाकरात को कामयाब करने के लिए। जी, ईरान संजीदगी दिखा रहा है बिकॉज मैंने आपको बताया कि दोनों अपनी एस्केलेशन लिमिट्स पे पहुंच चुके हुए हैं। अब वो एस्केलेशन ओवर एक्सटेंशन ट्रैप में आए हुए हैं। दोनों को इस चीज का एहसास है कि वो इससे आगे नहीं जा सकते हैं। मामला तो उन्होंने संभालना ही है, लेकिन इसमें सिर्फ इशू ये है, देखिए कि ये सिर्फ एक जंगबंदी का मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ये पूरे खित्ते में जो पावर बैलेंस होगा, जो पूरी दुनिया को इफेक्ट करेगा, जिससे चाइना का राइज इफेक्ट होगा, उसका डाउनफॉल इफेक्ट होगा, रशिया का इन्फ्लुएंस इफेक्ट होगा। ये सारी मामला इसलिए पेचीदा है। इजराइल को कितना कट डाउन किया जाएगा, ये उस पे बात हो रही है। यूएई का क्या फ्यूचर रोल होगा, ये सारा डिसाइड इस मुज़ाकरात की बेस पर होगा। इसलिए ये मुज़ाकरात इज मच मोर देन जस्ट बिटवीन ईरान एंड अमेरिका। अच्छा शाहिद साहब, वैसे तो पाकिस्तान के इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात नहीं हैं, लेकिन इस जंग का फरीक होने की हैसियत से क्या इन मुज़ाकरात में इसराइल को भी किसी सूरत में शामिल होना चाहिए था? क्योंकि कल को इसराइल कह सकता है कि भाई हम तो इन मुज़ाकरात में शामिल नहीं थे, तो हम मानते नहीं हैं। हालांकि वो डोनाल्ड ट्रंप के स्टेप्स को उनके स्टेप्स पर चल रहे हैं, लेकिन क्या वो ये कह सकते हैं कि हम तो इनमें शामिल नहीं थे इसलिए हम इन मुज़ाकरात को मानते नहीं हैं? बिल्कुल ये कह सकते हैं। एक्चुअली मुज़ाकरात जब तक चारों पार्टीज ना होती, जिसमें इजराइल और पूरा गल्फ, तो सऊदी अरब रिप्रेजेंट करता है ईरान और अमेरिका, लेकिन आप देखें इन वे ये चारों शामिल हैं। अरब का डेलीगेशन आया हुआ है। फिर जो इनके साथ जेरेड कुशनर और विटकॉफ हैं, सबको मालूम है कि अमेरिका में भी 2 कैंप बन चुके हैं और ये इजरायली कैंप की तरफ हैं, यानी कि जिस तरफ पीट हेग्सेथ हैं। जी जी। तो एक किस्म की उनकी रिप्रेजेंटेशन होगी, बिकॉज आई एम श्योर ये उनको बता भी रहे होंगे कि क्या चीजें हो रही हैं, क्या चीजें तय पा रही हैं। तो ऑन द सरफेस बेशक इजराइल इस तरह की बात कर दे, बट अब अमेरिका का काम है कि वो इसको कैसे लगाम डालते हैं। बिकॉज जी अब अमेरिका को प्रेसिडेंट ट्रंप को बड़े ताने मिले थे जब ये वॉर शुरू हुई फ्रॉम हिज ओन पार्टी, और अपने ही लोग कांग्रेस के कह रहे थे कि आपको उन्होंने इन्फ्लुएंस किया और आपको एक किस्म का ट्रैप कर लिया है। और प्रेसिडेंट ट्रंप को बड़ी जल्दी समझ आ गई थी कि वाकई वो ट्रैप हो गए। वो 2 चीजों में ट्रैप हुए थे, एक इजरायली और एक अपना जो वो एग्जैजरेट करके कहते थे उस पर ट्रैप हो गए थे। पहली बार उन्होंने कहा एनर्जी पे अटैक करेंगे, अपने ट्रैप में आ गए। उनको मिलिट्री ने बताया कि आप ये करेंगे तो वो गल्फ को तबाह कर देंगे, सो उनको पीछे हटना पड़ा, 10 दिन की एक्सटेंशन देनी पड़ी। सेकंड, फिर वो अपने इसी एग्जैजरेशन ट्रैप में आए जब उन्होंने कहा मैं सिविलाइजेशन को तबाह कर दूंगा। उस पर बहुत ही बड़ा रिएक्शन वर्ल्ड का और इनका अपना आया। सो वो अपने ट्रैप में भी आ रहे हैं, इजराइल के ट्रैप में भी आ रहे हैं, बट अब उनके पास राह खत्म हो गई है कि वो इसको फिर मतलब किसी बात को इशू बना के इसको फिर जंग की तरफ ले जाए। अब वर्ल्ड का मूड ही नहीं है जंग का, एक किस्म का बिल्कुल मूड ऑप्टिमिस्टिक हो गया है और पीस की तरफ चला गया है। इन हालात में और भी मुश्किल हो जाता है जंग को जारी रखना और जस्टिफाई करना। बिल्कुल, और जिस तरह कहा जाता है कि 80% अमेरिकन खुद भी ईरान के खिलाफ हैं, लेकिन इस जंग के बाद जो असरात उन्होंने देखे हैं वो भी नहीं अब चाहते कि ये जंग मजीद बढ़े। डॉक्टर हामिद अल मशरकी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, माहिर बैन अल-अक़वामी। शुक्रिया आपके वक्त का सर। अभी इजराइल के किरदार के हवाले से जिस तरह हम बात कर रहे हैं, क्या अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो इजराइल वाकई इन मुज़ाकरात को मानेगा? क्योंकि जिस तरह लबनान में जंग शुरू की है इजराइल ने, वो साफ लग रहा है कि वो ईरान को इन्वॉल्व करना चाह रहा है लबनान वाली जंग में भी, और वो चाह रहा है कि ये मुज़ाकरात नाकाम हो। बिल्कुल आयशा, आपने ठीक कहा कि बेसिकली तो इजराइल जो है वो इस वॉर का मेन स्पॉइलर फैक्टर है, क्योंकि इजराइल ने ही ईरान अमेरिका को इस जंग में धकेला है। दूसरी बात यह है कि इजराइल के क्योंकि मकासद कोई नहीं हासिल हुए, बल्कि इजराइल जो है वो पहली बार आइसोलेटेड हुआ है इस मामले में कि ना तो नेटो उसके साथ खड़ा हुआ, ना यूरोप खड़ा हुआ, ना ऑस्ट्रेलिया, ना जापान। और वो जो नैरेटिव था कि जी इन्होंने जो होलोकॉस्ट के बाद यहूदियों ने नैरेटिव रखा हुआ था, आज की नई जो जनरेशन है, सोशल मीडिया कह लें, अदर रिसोर्सेज कह लें, वो आप समझ गए हैं कि एग्रेसर कौन है, एक्सप्लॉइटर कौन है
اور وکٹم کون ہے؟ وکٹم مسلمان ہیں، پیلسٹائن کے لوگ ہیں، ایگریسر جو ہے وہ کلیئرلی امریکہ اور اسرائیل ہے، اور وہ عراق کی جنگ کو بھی سمجھتے ہیں کہ کس انداز میں ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا جھوٹ بول کے دنیا کو بیوقوف بنایا گیا اور لاکھوں لوگوں لقمہ اجل ہو گئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو صورتحال ہے، بار بار جو بات ایران نے کہی گارنٹور کی، ضمانت کی، وہ ضمانت جو ہے اسرائیل کی وہ صرف امریکہ دے گا، اور اس ضمانت کو انشور جو ہے وہ چائنا یا رشیا کی شکل میں 1-2-3 بڑی طاقتیں کریں گی، اور پھر اس کے بعد اگر اسرائیل کچھ حرکت کرے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ چائنا یا باقی جو ضامن ہیں ان کی طرف سے ریئیکشن نہیں آئے گا۔ اور اس سب کے ساتھ ساتھ جو ایران کو کہا جا رہا ہے کہ جی اپنا میزائل پروگرام کمپرومائز کرے، کیونکہ اس نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے پورے تل اویو کو، حیفا کو، تو وہ ایران کسی بھی حالت میں اپنی ڈیٹرنس آف میزائل کمپرومائز نہیں کرے گا۔ یورینیم اور ایٹمی پروگرام کے حوالے سے تو وہ پہلے بھی کہہ چکا کہ اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے ایٹم بم بنانے کا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اب اس سارے صورتحال میں جیسے ہم جانتے ہیں کہ عرب ممالک کو ایک بہت بڑا لیسن آیا کہ امریکہ جو ہے وہ یہاں پہ ان کے لیے سیکیورٹی پرووائڈر نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے لیے وبال جان ہے، اور ان کی وجہ سے یہ ساری آفت اور مصیبت ان پر آئی ہے۔ اور اب نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پہ، مڈل پاور کے طور پہ پاکستان کو دیکھا جا رہا ہے، خطے کی ایک نئی مڈل پاور کے طور پہ پچھلے سال مئی بنیان مرصوص کے بعد۔ اور ایک چیز بڑی کریٹیکل ہے جو اگر انشاءاللہ پاکستان خطے میں کامیاب ہوتا ہے مذاکرات کو کامیاب کرانے میں، تو اس کے بعد نئے الائنس بنیں گے، اور نئے الائنس جو ہیں ان نئے الائنس کے اندر آپ دیکھیے گا کہ پاکستان کی کوشش ہوگی کہ ایک بار ایران، سعودی عرب، یو اے ای، ترکی کو متحد کر کے کوئی ایک جوائنٹ ڈیفینس اسٹریٹجی تیار کر دی جائے، تو پھر میرا خیال ہے کہ دس از دا اونلی وے۔ انشاءاللہ حالات جو ہیں وہ بڑے چینج ہوئے ہیں، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ جو ڈیوائن جو ایک طرف سے مکر وہ مکر اللہ ہو واللہ خیر الماکرین، جو انہوں نے اپنی چالیں چڑھی، اللہ نے ان کا اب الٹ کر دیا ہے، ان کی چالیں پڑ رہی ہیں، اور انشاءاللہ جو گریٹر اسرائیل ہے وہ اب نیست و نابود ہونے کی طرف جائے گا، اور جو رائز آف ساؤتھ ایشیا اور گلف ہے وہ اس انداز میں مجھے ایمرجنگ پاور میں نظر آتا ہے۔ گو کہ بڑا آپٹیمسٹک لگتا ہے یہ سب کچھ، لیکن جو کچھ ابھی تک ہوا دنیا نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسلام آباد جو ہے وہ جنیوا، لندن اور نیو یارک کی طرح پوری دنیا کا مرکز نگاہ بن جائے گا۔ اچھا، اس حوالے سے میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں ڈاکٹر حامد صاحب کہ اس پورے مذاکرات کے عمل میں پوری دنیا جبکہ پاکستان کی تعریف کر رہی ہے، صرف ایک ملک ہے جو ان مذاکرات کی یا اس پیس ٹاک کی مخالفت کر رہا ہے، وہ انڈیا ہے۔ ایک تو انڈیا خود کیوں نہیں آیا میڈیٹر بن کر؟ کیا صرف اس لیے کہ اسرائیل فادر لینڈ ہے اور انڈیا مدر لینڈ ہے، یا کچھ اور بھی معاملات ایسے تھے کہ انڈیا کا وہ رول ہی نہیں تھا کہ اس کو پیس ٹاک کے لیے کوئی ریلائبل سمجھتا؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انڈیا نے کوشش کی، جے شنکر نے کوشش کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے، لیکن پاکستان کا موقف بڑا کلیئر تھا کہ انڈیا اور اسرائیل جو ہیں وہ اسپوائلر ہیں، وہ اس میں زہر اگلیں گے، اور ہم کسی صورت بھی انڈین انٹرفیرنس برداشت نہیں کریں گے ایز اے فیسیلیٹیٹر۔ چائنا، پاکستان، ترکی، مصر، کسی بھی حالت میں انڈیا کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کے اندر جو صفِ ماتم بچھی ہوئی ہے وہ اس لیے ہے کہ انہوں نے پچھلے 11 سال میں، خصوصاً 70 سال سے تو کیا، مودی سرکار نے جو شائننگ انڈیا اور وشوا گرو کا جو تھا کہ جی دنیا کو یہ لیڈ کرے گا، وہ سب کچھ خاک میں مل گیا ہے۔ اور میں جو بار بار بات کر رہا ہوں، ڈیوائن پاور، جب اللہ کا نظام حرکت میں آتا ہے تو پھر یہ دنیا کی طاقتیں جو ہیں یہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، یہ بے معنی ہو جاتی ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح رائز ہوا ہے، اس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے جس طرح ملٹری ڈپلومیسی کی ہے، جس طرح انہوں نے ڈائلاگ ڈپلومیسی کی ہے، جس طرح انہوں نے لیڈرشپ دکھائی ہے، پھر پرائم منسٹر شہباز شریف نے ان کے ساتھ کندھے سے کندھا دونوں نے ملا کے دنیا کو ایک آلٹرنیٹ پلیٹ فارم پرووائڈ کر دیا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہو گئی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو آئندہ 10-20 سال دنیا میں سینٹر آف دا سٹیج بنا کے رکھے گی، اور انڈیا جو ہے وہ خطے میں سائیڈ لائن ہو گیا۔ وہ جو ہم کہتے ہیں انڈیا کو علاقے کا چوکیدار بنانا تھا، ٹھیکیدار بنانا تھا، ماما بنانا تھا، وہ اس سے اب بہت پیچھے چلا گیا ہے معاملہ۔ اب وہ اکیلا ہے، اور اکیلا اپنی کرتوتوں سے ہے عائشہ، وہ اپنے اعمال سے ہے۔
وہ اس نے جب جو وہاں پر ظلم کیے ہیں کشمیر میں اقلیتوں کے ساتھ، پاکستان کے خلاف افغانستان کا محاذ سے ہم نے دیکھے، ہم نے دونوں محاذوں میں اس کو شکست دی ہے، پراکسی وار میں بھی، ٹی ٹی پی کی شکل میں بھی، فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی شکل میں بھی، اور دوسری جانب ہم نے اس کو جو کائنیٹک وار ہے جو 9 مئی کو ہم نے اس کو 7 مئی سے 10 مئی تک جو دھول چٹائی ہے، اس کے بعد یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ دنیا ہمیں مڈل پاور بھی تسلیم کرے، یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ دنیا ہمیں انڈیا کے مقابلے میں اب علاقے کی نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کی امپورٹنس دے۔ اور ایک چیز آپ کو آخر میں بتاتا چلوں، وہ یہ کہ یہ جو ابھی بات کر رہے تھے سر، بڑی صحیح بات ہے کہ جے ڈی وینس کا آنا جو ہے یہ سمجھے کہ یہ ایران کی موقف کی کامیابی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ڈائلاگ میں بیٹھے جو کہ امریکہ کی بات کرے اور امریکن پبلک کی بات کرے، جو چاہتی ہے کہ جنگ بند ہو، نہ کہ اسرائیل کی بات کرے، جیرڈ کشنر جیسا یا سٹیو وٹکاف جیسا یا پیٹ ہیگزٹ جیسا، جو کہ اسرائیل کا ماؤتھ پیس بن کے امریکہ کو بھی تباہ کر رہا ہے اور یہودی لابی کے ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اور اچھا شاہد صاحب، آپ سے مختصراً جاننا چاہوں گی، اس جنگ کا فوری، اگر انشاءاللہ تعالی مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو اس کا فوری اور مثبت نتیجہ کیا آ سکتا ہے؟ ہم کیا ایکسپیکٹ کریں کہ جو دونوں جانب سے نکات دیے گئے ہیں، جو شرائط دی گئی ہیں، ان پہ کیا فوری عمل ہوگا یا کچھ ٹائم ٹیکنگ ہوگا؟ نہیں جی، اس میں بڑا ٹائم لگے گا ان چیزوں کو مٹیریلائز ہونے میں۔ آج کے مذاکرات میں اگر ہم بس لبنان کی جنگ بند ہو جائے، ہرمز کھل جائے اور اگلے مذاکرات کی ڈیٹ آ جائے اور وار ایکسٹینڈ ہو جائے، آئی تھنک دس از اے ریئلسٹک assumption جو ہمیں اس سے رکھنی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر کچھ مل گیا تو چلیں، بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ بیلنس آف پاور جو مڈل ایسٹ میں اس کے بعد ایمرج کرے گا، یہ اس کو شیپ دے رہے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے صرف ایک ہی میں چینج دیکھتا ہوں، وہ ایران کا رول ہے جو کہ ایمبولڈن ہو جائے گا، بڑا رول، اور تھوڑا سا اسرائیل کا جو اثر و رسوخ ہے، اس کا امیج اور امپریشن ہے، وہ کٹ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ میں کوئی بہت بڑی چینج نہیں دیکھتا، ہماری خواہش ہے، لیکن پریکٹیکلی جب آپ فیکٹس کو دیکھتے ہیں تو اس جنگ نے امریکہ کو ایک امیج کو اس نے تھوڑا سا ہرٹ کیا ہے، امریکہ کی پاور کو اس نے ہرٹ نہیں کیا، ان سینس کہ کوئی ہمیں ابھی آثار اس ڈکلائن کے جس کی ہم مطلب خواہش بھی سب لوگ کرتے ہیں، میرے خیال میں آدھی زیادہ دنیا یہی چاہتی ہے، بٹ پریکٹیکل ٹرمز میں دیکھیں، جو گلف ہے، جو عرب ہے، میری نظر میں اس کے بعد وہ زیادہ امریکن سیکیورٹی امبریلا کے نیچے جانے کی کوشش کریں گے، بیکاز ایران کے رائز کی وجہ سے۔ بالکل، یہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی۔ جی سر، اپنی کنٹینیو کیجیے گا۔ میں کسی اور بلاک کو بنتا نہیں دیکھ رہا اس کی، اور وہ اس لیے سیکیورٹی امبریلا سے نکل نہیں سکتے کہ جو جہاز، ریڈار، جو پورا آرکیٹیکچر ہے، یہ 15-20 سال میں ریپلیس ہوتا ہے۔ اٹس ناٹ پاسبل کہ وہ کل چائنا سے کہیں کہ اپنے کوئی J-10 لے اور ہم ریپلیس کر لیں، پلس ان کی ساری انویسٹمنٹ ٹریلینز آف ڈالر کی امریکہ کے اندر ہے۔ دیکھیں ابو دھابی کا بھی جو ان کا انویسٹمنٹ فورم ہے، اور اسی طرح سعودی عرب کا، ساری انویسٹمنٹ وہاں پر ہے، انہوں نے بھی کمٹ بھی کی ہوئی ہیں $1 ٹریلین، ان دونوں نے وہاں پر، اور UAE نے بھی کی ہوئی ہیں۔ دا مومنٹ یہ امریکہ امبریلا سے جانا چاہیں گے، وہ ساری اماؤنٹ جو ہے وہ کسی طریقے سے فریز بھی ہو سکتی ہیں، ان ڈینجر بھی ہو سکتی ہیں۔ یعنی کہ جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا اس جنگ کے بعد کہ شاید مڈل ایسٹ امریکہ کی چھتری سے نکلنے کی کوشش کرے گا، وہ اتنا آسان نہیں ہے، اگر وہ ایسا کرتے بھی ہیں تو اس میں بھی بہت ٹائم لگے گا۔ بہت بہت شکریہ مارشل ریٹائرڈ شاہد اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ڈاکٹر حامد المشرقی، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ ایک بریک سے واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ تو عالمی سفارتکاری کی بساط پر پاکستان نے ایک بار یہ پھر ثابت کر دیا ہے کہ جغرافیائی اہمیت، بہترین سفارتکاری اور بدلتے ہوئے علاقائی اتحاد نے اسے عالمی سطح پر ایک ناگزیر اور کلیدی ثالث ثابت کر دیا ہے۔ ابھی تو یہ مذاکرات چل رہے ہیں، آج پہلا دن تھا اور کل دوسرا دن ہے، لیکن کچھ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ اس حوالے سے یہ خبر بھی دے رہا ہے کہ پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے کہ مزید 1 یا 2 دن کا وقت مل جائے ان مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے، یا پھر مذاکرات کا ایک اور سیشن بھی ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، شاہد اختر صاحب نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے، ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شاہد اختر صاحب، بہت شکریہ دوبارہ سے آپ کے وقت کا۔ سر، جیسے کہ یہ میں نے بات کی کہ الجزیرہ کی طرف سے، کچھ انٹرنیشنل میڈیا کی طرف سے یہ بات چل رہی ہے کہ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ 1-2 دن کا مزید وقت مل جائے، کیا واقعی ایسی کوئی خبریں ہیں کہ پاکستان ان مذاکرات کو مزید آگے بڑھانا چاہ رہا ہے، اور کیا 2 دن واقعی کافی ہیں ان مذاکرات کے لیے؟ دیکھیں میں آپ سے پہلے عرض کی تھی کہ ہمارے پاس کوئی، دنیا کے پاس پلان بی نہیں ہے، پلان اے ہی ہے،
پلان اے کا مطلب یہ ہے کہ ان مذاکرات کو کوئی نہ کوئی حتمی نتیجہ نکلنا چاہیے، اور فرسٹ راؤنڈ کا بیسٹ حتمی نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ سیز فائر جو 15 ڈیز کا ہے اس کو ایکسٹینڈ 1 منتھ یا 2 منتھ کیا جائے، ان کیس اگر سمجھتے ہیں کہ مذاکرات فرسٹ سیشن میں کنکلوڈ نہیں ہو سکتے۔ دوسرا، لبنان پہ بمباری بند کی جائے، بلکہ لبنان کے میں ریفرنس سے آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اسرائیل نے ابھی جو وحشیانہ بامبنگ کر رہا ہے جس میں 300 سے زیادہ افراد کی ڈیتھ ہو گئی ہے ان دی لاسٹ 48 آور، اس کو اس نے نام دیا ہے اٹرنل ڈارکنیس کا، جو کہ یوفزم ہے ہیل کا، جو ان کی ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے جو ان کے ریلیجیس آئیڈیاز ہیں واٹ ایور گریٹر اسرائیل اور سو، یہ اس کے تحت چل رہے ہیں۔ تو کمنگ بیک ٹو، اور انسیڈنٹلی مجھے یاد ہے کہ نیتن یاہو نے اپیل کی ہے، ان کی سنڈے کو کورٹ میں ان کی حاضری تھی، تو انہوں نے کہا کہ اس کو ڈیلے کیا جائے بیکاز اسرائیل ایک وار کے اندر ہے۔ اچھا، ایک امپریشن اس حوالے سے یہ بھی ہے حارث صاحب، اس حوالے سے شاہد صاحب، اس حوالے سے ایک امپریشن یہ بھی ہے کہ نیتن یاہو اس جنگ کو اس لیے بڑھا رہے ہیں کیونکہ وہ ان اپیلوں سے بھی بچنا چاہ رہے ہیں، جو کیس ان کے خلاف چل رہا ہے اس کیس سے وہ بچنا چاہ رہے ہیں، تو جتنا زیادہ انوالو وہ جنگ میں رہیں گے اتنا ڈیلے اس کیس کو کریں گے۔ لیکن یہ کتنی افسوسناک بات ہے جی کہ جس کا ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہ الیکشن کے لیے اور اپنی اپیلوں کو ڈیلے کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اب کیا دنیا اتنی بے بس ہے، امریکہ اتنی جلدی ان کے ٹریپ میں آ جاتا ہے؟ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے جو لابی ہے وہ کتنی انفلوئنشل ہے، کہ جو ایک آدمی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وار میں دھکیل رہے ہیں، بٹ بات اصل میں ایک آدمی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بات آئیڈیالوجی کی ہے، بات ان کی ایک نظریہ ہے ان کا، اس نظریے کے بہت سارے ساتھی ہیں، بڑی پاورفل فورسز ہیں ان دا ورلڈ، آپ جانتی ہیں جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ اکنامک کنٹرول ان کا ہے، پولیٹیکل کنٹرول ان کا امریکہ میں ہے، تو یہ سارے فیکٹر مل کے ہی نیتن یاہو صاحب کو وہ قوت فراہم کرتے ہیں جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنی پیشیوں سے بھی بچ رہے ہیں اور ملکوں کو اس آگ میں بھی جھونک رہے ہیں۔ تو اب شاہد صاحب، اگر تو یہ مذاکرات کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچتے تو پھر ہم کیا ایکسپیکٹ کریں؟ کیا واقعی ایک اور سیشن ہونا چاہیے یا 1-2 دن کا مزید وقت لینا چاہیے؟ دیکھیں، 3 آپشنس ہیں۔ ایک آپشن یہ ہے کہ مذاکرات بریک ہو جاتے ہیں اور جیسے انہوں نے ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ وار کی انیشیشن پھر ہو جاتی، کیونکہ وہ یہ مذاکرات انہوں نے کوشش کی تھی کہ وہ کوalition کے انڈر کروائیں، کیونکہ آپ نے دیکھا مذاکرات شروع ہونے سے 1 دن پہلے بھی وہ کہی جا رہے تھے کہ اب ہم نے جہازوں کو پھر ری لوڈ کر دیا ہے اور بیسٹ پاسبل، اور اس بار جو ہم بامبنگ کریں گے وہ کبھی نہیں کی تھی، بٹ دیز آر جسٹ پریشر ٹیکٹکس جس کے انڈر بظاہراً ایران بالکل بھی نہیں آ رہا۔ تو ایک یہ میں نے آپشن بتائی آپ کو، خدا نخواستہ بالکل بریک کرنے کی، جس کے چانسز بہت کم ہو گئے ہیں اس وقت، کیونکہ جو موڈ نظر آ رہا ہے اسلام آباد میں، جس طرح کی ایکسچینجز ہو رہی ہیں، ڈنر پہ ساتھ بیٹھ رہے ہیں اور کل تک بھی ایکسٹینڈ کرنے کی جیسے بات چل رہی ہے، اور دوسری جو پاکستان نے بات کی ہے کہ اس کا نیکسٹ راؤنڈ جو ہنٹ دی گئی ہے وہ بھی بڑا ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ایسی پیش رفت ہوئی ہے اور تھوڑا سا اس کے اندر ایک جو رہ گیا ہے ایلیمنٹ جس کے لیے وہ واپس جائیں گے اور پھر کنسلٹ کریں گے سارے اسٹیک ہولڈرز کو اس کے اندر لے کر آئیں گے، تو وہ بھی ایک خوشائن بات ہے کہ مطلب ڈیڈ لاک نہیں ہے، اٹس کہ اس کو آگے لے کے جایا جا رہا ہے۔ اس لیے دیکھیں اس وقت یہ ساری آپشنز ہمارے سامنے ہیں، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ان کو سٹال کرنے کی کوششیں کون کر رہا ہے، ہمیں بھی معلوم ہے، امریکہ کو بھی معلوم ہے، ایران کو بھی معلوم ہے، لیکن آئی تھنک پاکستان نے اب جو ایک ایکٹیو میڈیٹر کا رول ادا کرنا شروع کیا ہے فرام فیسیلیٹیٹر، وہ بھی بڑا خوش آئین ہے، بیکاز میرے خیال میں پاکستان اس وقت، حالانکہ ہم ان کے مقابلے میں لڑائی 2 ہاتھیوں کے درمیان میں چل رہی ہے، لیکن اسٹل ہمارے پاس ایک انف لیوریجز ہے بائی ورچو آف ان دونوں پارٹیز کا ٹرسٹ ہم پہ، اور سفارتکاری کا جو ایک اعلیٰ معیار میں کہوں گا انہوں نے، اور جو اپنی نیوٹریلٹی کا ایک اعتبار بٹھایا ہے، تو یہ ہمیں بھی اس کا مطلب اس میں سن رہے ہیں کچھ نہ کچھ، جو کہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے، کیونکہ شاہد صاحب ویسے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ون ون سچویشن میں ہے اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں بھی ہوتے، کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان نے اسلام آباد میں 2 بڑے ملکوں کے اتنے اہم رہنماؤں کو اپنے ملک میں بلایا ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ، کیونکہ ہم پھر ریئلسٹک ہو کے بات کر رہے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو پاکستان کی پوزیشن کتنی مشکل ہوگی؟ کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ دیکھیں جی، ساری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان نے تو
ایک وینیو پرووائڈ کیا ہے، ایک انوائرمنٹ کنڈیسو شیپ کی ہیں اس مذاکرات کے لیے. مذاکرات کسی بھی طرف جائیں، ورلڈ شوڈ آلویز ریمین تھینکفل ٹو اس. اس کو صرف ایک ہی کنٹری ایکسپلائٹ کرے گا جو کہ انڈیا ہے، اور میں بھی تھوڑا سا اسرائیل. باقی تو میرے خیال میں کوئی ملک نہیں ہے کہ کسی وجہ سے خدا نخواستہ مذاکرات نہیں بھی کامیاب ہوتے تو وہ پاکستان کو بلیم کرے، بیکاز اس کی لاجک کوئی نہیں ہے. کیونکہ نہ ہم نے ذمہ داری لی تھی کہ ہم نے یہ کامیاب کروانے ہیں، ہم نے تو اسپیس ان کو پرووائڈ کی ہے، اور وہ اسپیس ہم نے ایکوائر کی ہے. وہ اسپیس بنتی پاکستان کی تھی، کیونکہ کوئی اور کنٹری اس وقت دنیا کا اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ یہ مذاکرات کروا دے جس پہ سب کا ٹرسٹ ہو. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اچھا، جے ڈی وینس کے حوالے سے بہت، کیونکہ ان کا رول بھی بہت اہم ہے اور ان کی پوزیشن بھی بہت اہم ہے، اور جیسے کہ اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اب تیسری مرتبہ تو وہ صدر نہیں بن سکتے، تو اب یہاں پر جے ڈی وینس کا رول آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے حوالے سے اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے وہ صدر بھی ہو سکتے ہیں. اگر اس جنگ بندی والے معاملے میں، اس معاہدے میں ان کی طرف سے یہ پازیٹیو جس طرح رسپانس بھی آ رہا ہے اور یہ معاملہ آگے بڑھتا بھی اچھے طریقے سے، تو آپ ان کی پوزیشن امریکی سیاست میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ بڑا اچھا ان کا نام ہوگا، کیونکہ ابھی بھی وہ ایک بیلنسر کے طور پہ ہی دیکھا جا رہا تھا. جنگ جب شروع ہوئی تھی تب بھی انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی. سو ان کا اینٹی وار سٹانس بھی سامنے آیا ہے، پلس ان کا جو ایک بیہیویئر ہے، جو ان کا ڈیمینر ہے، وہ بھی لوگوں کو پسند آ رہا ہے. اور ان لائک جیسے آپ پیٹ ہیگسیت کو دیکھتے ہیں کہ ان کی ایک آرٹیفیشل اسپیچ ہوتی ہیں، ان کی ایک باڈی لینگویج بہت ہی ڈیفیٹسٹ ہوتی ہے، ورڈز ان کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، تو وہ ایک بالکل بردباری کی مثال نہیں دیتے ہیں. بٹ ان کی نسبت ان کا اوبیسلی اچھا چل رہا ہے. ان کے ساتھ صرف جو ایک ٹیگ ہے جو تھوڑا سا نیگیٹو ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، جن سے اب دنیا کا ٹرسٹ رائٹلی اب ختم تو اس کا مطلب اگر تو مذاکرات کی ناکامی والا معاملہ ہوتا ہے تو وہ پھر جے ڈی وینس پہ ڈال دیں گے؟ ویل ڈال نہیں سکتے ہیں، بیکاز سب کو پتا ہے کہ ہو کالز دا شاٹ. امریکن پریزیڈنٹ از ان لائک جیسے پرائم منسٹر ہوتے ہیں یورپ کے، آپ دیکھتے ہیں جن کے پاس ریلیٹیولی کم پاورز ہوتی ہیں. کانسٹیٹیوشن امریکن پریزیڈنٹ کو بہت زیادہ پاور دیتا ہے، اور وائس پریزیڈنٹ کے پاس پاورز نہیں ہیں، ان کے مقابلے میں تو کچھ بھی پاورز نہیں ہیں. تو ان کے اوپر ڈالنا تو لاجیکلی ٹرمپ تو کسی قسم کی بھی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، ان سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ٹرمپ نے اپنی جو ایمبیگوس ٹاک اور پرسنالٹی ہے اسی کو اپنی ایک اسٹرینتھ بنایا ہوا ہے کہ وہ دوسرے جو ان کے اوپوننٹس ہیں ان کو انسیٹل کرتے رہیں اپنی باڈی لینگویج اور اس ٹاک کی وجہ سے. بٹ آئی تھنک اب آہستہ آہستہ وہ بھی تھوڑا سا ان کا حربہ جو ہے وہ فیلئر کی طرف جاتا ہوا لگ رہا ہے. ان کو اتنا سیریس لیا نہیں جاتا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم سنس اٹس سو پاورفل اینڈ ہی ہیز اے پاور اینڈ ہی از انپریڈکٹیبل، تو خطرہ بھی ہوتا ہے دنیا کو کہ چونکہ لوگ ان کے تابع ہیں تو یہ کوئی ایسا آرڈر نہ دے دیں جس سے مزید ڈسٹرکشن یا تباہی آ جائے. بٹ کمنگ بیک ٹو جے ڈی وینس، آئی تھنک سو فار ہی از کیرنگ ہمسیلف ان اے ویری ڈگنیفائڈ وے. ٹھیک ہے، اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. شازیہ انور شیما صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. شازیہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت. جے ڈی وینس کا رول کتنا ہم دیکھ رہی ہیں آپ؟ اگر تو یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم انہیں آئندہ امریکی سیاست میں ایک بڑے کردار میں دیکھیں گے؟ بالکل دیکھیں گے، اور وہ اپنی پریزیڈنسی کے لیے پوسٹرنگ بھی کر رہے ہیں. انہوں نے خود کو آلریڈی اس پورے ایپیسوڈ سے الگ کیے رکھا ہے، خاص طور پہ جہاں پہ وار کی پلاننگ اور ٹائم اور ڈیٹس ڈسکس ہو رہی تھیں، تو وہاں پہ جو انر سرکل تھا اس میں جے ڈی وینس شامل نہیں تھے. اور یہ بہت سی باتیں جو ہیں ہوئی بھی انفارمیشن اور اوپینینس کے، اور جو اوپیڈ وغیرہ چھپتے ہیں ویسٹرن میڈیا میں، ان کے حساب سے یہ مارا لاگو میں ہوئی، یہ وائٹ ہاؤس میں نہیں ہوئی. اور خاص طور پہ نیتنیاہو جب لاسٹ ٹائم جو ہے اس وار سے پہلے مل کے آیا تو جے ڈی وینس جو ہیں وہ امریکہ میں تھے ہی نہیں، کسی اسٹیٹ وزٹ پہ گئے ہوئے تھے. تو انہوں نے بہت زیادہ اس چیز کو، اور ایک نیو یارک ٹائم نے ریسنٹلی آرٹیکل بھی پبلش کیا ہے جس میں بتایا ہے کہ مارکو روبیو موجود تھے، تو جنہوں نے کہا کہ یہ سب جو ہے وہ فراڈ ہے، دھوکہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ باتوں میں آ گئے اور یہ اس میں چلے گئے. تو جے ڈی وینس جو ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ اسرائیل گئے تھے تو یہ تب بھی جو ہے دیوار گریا پہ جا کر انہوں نے گریا زاری نہیں کی تھی، یہ اس کی بجائے جو ہے وہ چرچ گئے تھے. تو وہ اچھا شازیہ صاحبہ، یہاں پر ایک اور بھی اہم جو معاملہ ہے کہ ایران دوبارہ سے
मेरा ख्याल है उनके साथ रब्ता मुनक़ता हुआ है। अच्छा शाहिद साहब, ईरान दोबारा कैसे अमेरिका पर भरोसा करे, क्योंकि माजी में भी हम देख चुके हैं जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार बयान बदले अपने, और जिस तरह पहले वो अमन की बात करते हैं फिर जंग की बात करते हैं, तो क्या ईरान अमेरिका पर अब इतनी आसानी से भरोसा कर लेगा अगर मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जाते? देखिए, ईरान ने तो मुज़ाकरात से एक दिन पहले भी इनके लीडर्स की स्टेटमेंट आ रही थी कि हमें अमेरिका पे भरोसा नहीं है, तो उन्होंने तो अपना स्टांस बिल्कुल वाज़ेह किया हुआ है कि वो भरोसे के बगैर आ रहे हैं, बट स्टिल दे वांट टू डू दीज, ये मुज़ाकरात को करना चाह रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली दोनों की ज़रूरत है ये मुज़ाकरात करना। बट अभी सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट है। देखिए, पहले जब हमने पिछले मुज़ाकरात की बात की थी तो उस वक्त तो ये जो ग्रैंड प्लान है इसने एक बार इस पे अमल होना था, अब वो हो चुका हुआ है, उसके रिजल्ट्स भी देख लिए गए हैं। पहले तो ये था कि इससे अचीव क्या हो जाएगा अल्टीमेटली जब इतनी ज्यादा फोर्स अप्लाई की जाएगी, क्योंकि क्योंकि ट्रंप ने वॉर से पहले पीट हेक्सेट से कहा था कि मुझे ये ब्रीफिंग मिली है कि हुर्मुज़ बंद हो जाएगी और कुछ और भी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उन्होंने उनको यकीन दिलाया कि नहीं, हम जो एक शॉक और ऑ की कैंपेन करेंगे जिसमें हम मैसिव बम्बारमेंट करेंगे, तो 3-4 दिन के अंदर ही जब लीडर डीकैपिटेट हो जाएगी और तो अवाम उठ खड़ी होगी। क्योंकि अमेरिका ने यही दिखाया हमेशा कि सेंट्रल जब वो अथॉरिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो कमांड एंड कंट्रोल खत्म हो जाता है और एक क्यास आ जाता है, और क्यास में फिर अवाम जो है वो मॉब की सूरत इख्तियार कर लेते हैं और एक सिविल वॉर की कैफियत हो जाती है। दे वर 100% श्योर कि यही होगा। ठीक है, बट ईरान इज अ डिफरेंट कंट्री, ईरानियंस आर अ डिफरेंट नेशन। अच्छा शाजिया साहिबा, लबनान वाले मामले पे अगर हम देखें तो हमने दुनिया का वो रिएक्शन नहीं देखा जो हमने बाकी हवाले से देखा। अब ईरान जंग में भी इसराइल ने कोशिश की है कि लबनान में वो आग भड़काए ताकि ईरान के साथ जो जंग वाला मामला है वो ठंडा ना हो, लेकिन हम वो रिएक्शन नहीं देख रहे लबनान के मामले पर जो कि आना चाहिए था। एक दिन में इतनी शहादतें हो गई, इतने जख्मी हो गए, और अभी भी इसराइल उस मामले को आगे बढ़ाना चाह रहा है। जो वेस्ट का सारा मीडिया है वो या तो यहूदियों के कब्जे में है, चले हम वो ना कहें तो ज़ायनिस्ट जो हैं उनको ओन करते हैं, तो वहां से आपको उस तरह से कोई नॉन अलाइन किस्म की रिपोर्टिंग जो है वो कभी भी दिखाई नहीं देगी। अगर हमारा ये ख्याल है कि गजा जेनोसाइड जो है वो वेस्ट ने हमें दिखा दिया है, तो नहीं, वो भी पैरेलल मीडिया जो है वो उसके जरिए से जो है वो सीप आउट हुआ है और पेनिट्रेट किया है आम जो है वो हमारे मोबाइल फोन तक या हमारी ऐप तक। तो लेबनान के सिलसिले में भी जो फिलहाल वहां के लोग जो चीख चिल्ला रहे हैं, जिनमें टकर कार्लसन जो है अगर आप फॉलो करें तो वो बहुत ज्यादा कवर कर रहे हैं कि जी वहां पे कितने चर्चेस और कितने जो हैं क्रिश्चियन विलेजेस जो हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप झूठा भी कह रहे हैं, टकर कार्लसन को डोनाल्ड ट्रंप झूठा भी कह रहे हैं, हालांकि पहले वो उनकी तारीफें बहुत करते थे। नहीं, ये टकर कार्लसन को तो अगर कोई बंदा ट्रंप का मुखालिफ है तो उनको इनको माफी नहीं करना चाहिए। ये वो लोग हैं जो ट्रंप को प्रेसिडेंसी में लेके आने वाले हैं, ये और कैडोसोवन, इनके 2-2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, ये इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, इनकी ओपिनियन सुनी जाती है और ये ट्रंप को लेके आने वाले हैं। लेकिन आज जब इनको ये एहसास हो रहा है तो ये बहुत एक्सटेंसिवली बता रहे हैं कि लेबनान के अंदर कितना नुकसान हुआ है और इसमें इसराइल का कितना बड़ा हाथ है। बल्कि आज तो एक इंटरव्यू भी दिखाया जा रहा था कि एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट है जिसको वहां पे असैसिनेट करने की कोशिश की गई, वो बता रहा था कि सेंट पीटर जो है उनका जो होली साइट है उसको इन्होंने बॉम्ब कर दिया हुआ है, तो वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती, उस पे जो है बम्बार्डमेंट हो गई है। तो बात ये है कि वेस्टर्न मीडिया से तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन हम ये जरूर देख सकते हैं कि इस गुफ्तगू के अंदर अगर ईरान ये पोजीशन अपनी कंटिन्यू करता है कि लेबनान को भी इस सीज फायर में शामिल किया जाए, तो फिर अमेरिकन का क्या रिएक्शन होता है और उसके बदले में फिर जो है वो यूएस क्या लेके वापस जाना चाहता है। ऑफ कोर्स जो फंक्शनल स्टेट ऑफ हुर्मुज़ तो जाहिर है जेडी वैंस को चाहिए होगी, आखिर कुछ तो जाके उन्होंने अपने लोगों को बताना है कि हम इसमें से क्या लेके आए हैं। बाद में वो हैं ही नॉन निगोशिएट जो एग्रीमेंटेबल, तो एग्रीमेंट तो वो रख ही नहीं सकते, तो उम्मीद जो है इससे बहुत लंबे अरसे की नहीं लगाई जा सकती। मैं मुसलसल आज सारे दिन से यही कह रही हूँ कि हमारा जो आज की फतह का और कल का जो है वो लिटमस टेस्ट होना चाहिए, वो ये कि हमें जॉइंट कम्युनिके जो है, जॉइंट डिक्लेरेशन जो है, इस्लामाबाद डिक्लेरेशन हमें मिल जाए और हम हिस्ट्री की किताबों में वो लिखा जाए। निगोशिएशन तो जाहिर है उसके बाद स्टार्ट होनी, 3-4 पॉइंट्स जो हैं वो उस पर ये एग्री करें और अपना
जो है तो वो शाजी साहिबा, declaration of क्या intent- अमेरिका इस बात पर भी अड़ सकता है कि जो ईरान की प्रॉक्सीज हैं जैसे हिजबुल्ला है या यमन में जो ग्रुप है या जो बाकी हैं उन पर पाबंदी लगाई जाए या उनसे ईरान अपना हाथ उठा ले? जो ये ईरान की प्रॉक्सीज हैं वो बेसिकली ईरान उनको या और भी जो है इंडिपेंडेंट एनालिस्ट, हम उनको प्रॉक्सीज इसलिए नहीं समझते कि वो इंडिपेंडेंट हैं, वो सिर्फ ईरान के कहने पे नहीं चलते हैं, लेकिन जो बेस डॉक्यूमेंट हैं जो कि ऑलरेडी डिसाइडेड हो गया है कि वो ईरान के ही प्रोवाइडेड 10 पॉइंट्स होंगे क्योंकि वो ज्यादा लॉजिकल हैं, दैट मेक मोर सेंस। तो अगर 15 अमेरिका के पॉइंट्स में से कोई एक आध बात डालनी है तो आप उसे जरूर ऐड कर लीजिए, लेकिन उसमें जो मेन पॉइंट्स अभी के होंगे जो कि फौरी हल करने वाले हैं, एक तो जंग बंदी और जो सीज फायर है उसको प्रोलॉन्ग करना, और प्लस जो है वो स्टेट ऑफ हुर्मुज का खोलना और लेबनान के अंदर जो है हॉस्टिलिटी को बंद करना, क्योंकि अंसारुल्लाह जो है वो यमन में अभी फिलहाल तो वहाँ कोई ऐसा इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जिसको फौरन जो है इस इक्वेशन में शामिल किया जाए। लेकिन नेतन्याहू ने अपनी मकारी से ऑलरेडी जो है लेबनान के साथ कहा है कि जी मैं हिजबुल्लाह के साथ बायलैटरल निगोशिएशन कर रहा हूँ, तो उसका ये ख्याल है कि इसको बिल्कुल बीच में शामिल ना किया जाए। अगर ये जॉइंट डिक्लेरेशन में डल जाएगा तो फिर ऑफ कोर्स फिर ये निगोशिएशन का पार्ट भी बन जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाजी अनवर चीमा साहिब हमारे साथ मौजूद थी और हमारे बाकी तमाम जिन्होंने आज की ट्रांसमिशन में हमारा साथ दिया, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।